नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है खाना खाने के आदाब। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अकारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। खाना खाना जो होता है ये इंसान की ज़रूरत है कि खाने के बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही इंसान पैदा होता है, सबसे पहले उसकी जो तलब होती है वो भूख होती है कि उसका पेट भर जाए, और इसके बग़ैर उसका गुजारा भी नहीं होता। अल्लाह ताला के एक निज़ाम है जो चल रहा है और हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। तो नाज़रीन, जब हम अपना पेट भरते हैं तो उसको क्यों ना हम ऐसे तरीके से करें कि वो हमारे लिए अजर का बायस भी बन जाए। और वो इस तरह है कि हम सुन्नत तरीके से हर अमल को करें। एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने हर काम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लेकर आए। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर सुन्नत तरीके से हम ये काम भी करेंगे तो ये भी हमारे लिए अजर का बायस बन जाएगा। एक हमारी ज़रूरत भी पूरी होगी और दूसरा हमें इसका सवाब भी मिलेगा। तो खाने खाने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि खाना खाने से पहले दोनों हाथों को धोकर कुली कर लें और नहायत आजिज़ी के साथ दस्तरखान पर बैठ जाएं। बिस्मिल्लाह पढ़कर सालन डालें, फिर दाएं हाथ से रोटी का लुक्मा सालन लगाकर मुंह में डाल लें। लुक्मा खुद खूब चबाकर खाएं। लुक्मा दरमियाना लेना चाहिए ताकि चबाने में दिक्कत ना हो। अगर एक बर्तन में 2-3 आदमी मिलकर खा रहे हों तो अपने सामने से खाना चाहिए, दूसरे के सामने से लुक्मा नहीं उठाना चाहिए। अगर खाने के दौरान छींक आए तो दूसरी तरफ छींको। खाना मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए, यानी ज़रूरत से थोड़ी कम ही खाना चाहिए। अगर खाते वक्त कोई लुक्मा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खा लेना चाहिए। खाना ख़त्म करते हुए बर्तन को साफ़ करना चाहिए। अगर उंगलियों के साथ सालन वगैरह लगा हो तो उसे चाट लेना चाहिए। खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मसनून दवाओं में से कोई एक दवा पढ़नी चाहिए। खाना खाकर हाथों को धोना चाहिए, तौलिए से साफ़ करना चाहिए। पानी खाना शुरू करते वक्त पहले पी लें या खाने के दौरान पी लें, बाद में ना पिएं। खाना खाने के बाद जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। या अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। तो नाज़रीन मोहतरम, जो सुन्नत तरीका है
وہ تو یہ ہے۔ اور جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا جو شروع کرتے ہیں، کھانا کھانے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر شروع میں بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر ہر لقمہ اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض صوفیہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے۔ اس طرح ناظرین محترم، کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بیشتر ہاتھ دھوتے، مگر کپڑے کے ساتھ خشک نہ کرتے۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیے سے پونچھنا سنت نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، یہ سنت پوری بھی ہو گئی، اس کے بعد کسی کپڑے سے یا تولیے سے ہاتھ صاف کر لیے، یہ سنت کے الٹ ہو گیا۔ اس لیے ناظرین محترم، اس کا احتیاط کریں کہ جب کھانا شروع کریں تو ہاتھوں کو دھو لیں اور کپڑے سے صاف نہ کریں۔ البتہ کھانا ختم کر کے ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کرنا سنت ہے، یعنی بعد میں۔ البتہ کوئی شخص وضو کر کے آیا ہو تو اسے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ناظرین محترم اس کی احتیاط کریں کہ کھانا جب شروع کرتے ہیں تو ہاتھ دھو لیں، کپڑے سے صاف نہ کریں۔ جب کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھو کر کپڑے سے صاف کرنا سنت ہے۔ اسی طرح کھانا کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے۔ بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دایاں گھٹنا کھڑا کریں اور بائیں پاؤں بچھا کر اسی کے اوپر جسم کا وزن ڈالیں۔ کسی چیز سے ٹیک لگانا درست نہیں۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میز پر کھانا کھایا، نہ چھوٹی چھوٹی تشریحوں میں، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے باریک چپاتی پکائی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا تلاوت فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چمڑے کے دسترخوان پر، یعنی کوئی نہ کوئی دسترخوان ہونا چاہیے، دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا کھائے تو یہ سنت رسول ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر لازم ہے دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے اور دائیں ہاتھ سے دے اور دائیں ہی سے لے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی دیتا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ روی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع اور نمک ہی پر ختم کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں جذام، برس، درد حلق، درد دنداں اور درد شکم شامل ہے۔ یعنی کہ یہ بھی سنت ہے کہ نمکین کھانے سے شروع کریں اور نمکین پر ختم کریں۔ روٹی کی قدر کرنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اور اسے پونچھ کر تناول فرما لیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ اسی طرح ناظرین محترم، انگلیاں چاٹنے کی بھی سنت ہے۔ بڑا آکور سا محسوس ہوتا ہے اس وقت، لیکن سنت طریقہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے کہ جب کھانا کھا چکیں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کریں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور پونچھنے سے قبل انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن چاٹنے کی جو سنت ہے، برتن کو صاف کرنے کی، اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور کھانے کا برتن چاٹنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس نوالہ میں برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، حالانکہ یہ سنت رسول ہے۔ برتن کو صاف کرنا، انگلیاں چاٹنا، بڑا آکور سا محسوس ہوتا ہے اس وقت کہ محفل میں بیٹھ کے ہم ایسا کریں گے تو برا محسوس ہوگا۔ ناظرین محترم، سنت رسول کو پورا کرنا ہے کسی طریقے سے بھی۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کہے گا۔ اس گئے گزرے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ موقع تو یہی ہے نا کہ جب ایسا وقت ہو کہ ہم سنت کو پورا کریں، وہ دیکھنے والا بھی کیسا بھی محسوس کرے، لیکن ہم نے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچائے جس طرح تو نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے بچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ ایون کہ ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے برتن بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کھانے کے ختم ہونے پر دعا مانگنا سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے
تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے، جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات پر بڑی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کھانے کے لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے اور الحمدللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور جب ہم نعمتیں لے لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارا بنتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کریم جل شانہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ ناظرین محترم، شکر ادا کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا۔ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے ہی لیے اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی اچھی جگہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، شکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈکار کی آواز سنی تو فرمایا، اپنی ڈکار کم کرو، یعنی تھوڑا کھایا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانا کھاتا تھا۔ یعنی کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ کئی اکثر دیکھا ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، حالانکہ کھانا کھانے کے جو آداب ہے آہستہ سے چبا کر کھانا چاہیے اور اپنے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ رکھ لینی چاہیے، لیکن ہم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ یہ باتیں ہمارے زندگی میں آنی چاہیے۔ پانی پینا جو ہے یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے سے پہلے پانی نوش فرماتے تھے، یا کھانے کے درمیان پانی پیتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک پانی نہ پیتے جب تک کھانا ہضم نہ ہو جاتا۔ اہل طب کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے سے قبل پانی پینا گویا سونا ہے، درمیان میں چاندی اور آخر میں سیسا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل یا درمیان میں پانی پینا غذا کے ہضم کرنے میں معدہ کا معاون بنتا ہے، جبکہ آخر میں پانی پینے سے معدہ کے عمل میں نقص آ جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔
اگر کوئی مجبوری میں ہو، مثلاً لقمہ رک گیا ہو، تو اس کے لیے پانی پی سکتے ہیں، مگر کھانا ختم کرنے کے بعد پینے کی عادت بنا لینا خلاف سنت ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہر عمل میں سنت عمل آ جائے۔ پانی کا استعمال بھی جب کھانا شروع کریں تو پانی پی لیں، اس کے بعد اگر درمیان میں پانی پی لیں تو بہتر ہے، لیکن کھانے کے آخر میں پانی نہ پینا چاہیے، کیونکہ یہ سنت عمل بھی نہیں ہے اور ہماری صحت کے خلاف بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھیں کھانا کھانے کے آداب اور سنت طریقہ۔ ناظرین محترم، ہم پیٹ تو بھر لیں گے، لیکن اگر پیٹ سنت طریقے سے بھریں گے تو ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب کے لیے اچھی اور نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔